नाज़रीन, महंगाई के वार जारी हैं। यूटिलिटी स्टोर्स भी मज़ीद महंगे हो गए हैं। मुतअद्दिद अशिया के दाम बढ़ा दिए गए हैं। आवाम चकरा कर रह गए हैं। ये रिपोर्ट देखें। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुतअद्दिद ब्रांड्स अशिया की कीमतें बढ़ा दी गईं। शैम्पू, साबुन, सर्फ, केचप, नूडल्स समेत दर्जनों अशिया महंगी। साबुन 30 रुपए और हैंड वॉश की कीमत में 21 रुपए तक का इजाफा। बच्चों का खुश्क दूध 140 रुपए, 1 किलो सर्फ का पैकेट 59 रुपए तक महंगा। टॉयलेट रोल 10 और टिश्यू पेपर का डब्बा 43 रुपए तक महंगा हो गया। बॉडी वॉश 400 मिलीग्राम का रेट 42 रुपए। चिली गार्लिक सॉस की कीमत 50 रुपए तक बढ़ गई। केचप 30 रुपए। नूडल्स, चिकन और चीज की कीमतों में भी इजाफा। बच्चों के डायपर्स के पैकेट की कीमत 350 रुपए तक बढ़ गई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज्ड घी गुज़श्ता कई हफ्तों से नहीं मिल रहा। खरीदार कहते हैं कि अब तो आम बाजारों और यूटिलिटी स्टोर्स में कोई फर्क नहीं रहा। हम यूनिटी स्टोर आते हैं कि सस्ती चीज़ें मिलेंगी। जब हम रेट चेक करते हैं तो वो रेट इतने होते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी, जबकि नई कीमतों का इतलाक भी कर दिया गया है। तो वहीं गरीबों पर महंगाई का एक और बम गिराने की तैयारी कर ली गई है। महकमा खुराक का फी मन गंदम रेट 3600 से 3800 रुपये करने का इरादा है, जबकि नई तजावीज़ निगरान हुकूमत को भिजवा दी गई हैं। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने नई फसल की खरीदारी 3000 रुपये करने की मंजूरी दी थी। इस बारे रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अकबर। आवाम के लिए कहीं से कोई खैर की खबर नहीं। महकमा खुराक पंजाब का फी मन गंदम रेट 1300 रुपये बढ़ाने का इरादा। पंजाब भर में गंदम की इमदादी कीमत 3600 से 3800 रुपये फी मन मुकर्रर करने की तजवीज़ निगरान हुकूमत को भिजवा दी गई। 2021 से 2022 में गंदम फी मन रेट 1300 से 2300 रुपये फी मन हुआ। नए सीजन में 36 लाख मेट्रिक टन गंदम की खरीदारी का हदफ पूरा करने की तजवीज़ दी गई है। गंदम की खरीदारी पर 380 अरब रुपये के तखमीने की रिपोर्ट भिजवा दी गई है। महकमा खुराक पंजाब ने नई गंदम खरीदारी के रेट्स और हदफ की तजावीज़ी समरी कायमा कमेटी को भिजवा दी। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने रमज़ान पैकेज को हतमी शक्ल देने की हिदायत कर दी है। मोहसिन नकवी कहते हैं कि अवाम को सही मायनों में रिलीफ देने के लिए खुसूसी पैकेज तैयार किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखें। पंजाब में रमज़ान पैकेज के हवाले से मुख्तलिफ सिफारिशात से रिकॉर्ड। निगरान हुकूमत को रमज़ान पैकेज के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ अरसाल कर दी गईं। रमज़ान बाजारों में रिलीफ देने, बिजली फ्री और हाउस होल्ड को कैश देने की मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गईं। रमज़ान बाजार में 550 रुपये आटे के थैले पर सब्सिडी के लिए 6 अरब रुपये के अखराजात का तखमीना। फेयर प्राइस और दीगर अखराजात समेत 313 रमज़ान बाजारों पर मजमूई तौर पर 12 से 13 अरब के अखराजात का तखमीना है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत हाउस होल्ड को एक माह के लिए 5000 रुपये बतौर कैश देने की तजवीज़ भी दी गई है। पंजाब में रमज़ान के एक माह के लिए 100 यूनिट्स तक बिजली मुफ्त देने की तजवीज़ भी दी गई है। वज़ीर आला पंजाब ने रमज़ान पैकेज में वज़ारती कमेटी तश्कील देते हुए अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की हिदायत की है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर का कहना है कि नून लीग ने आज कल मुनज़्ज़म मुहिम चला रखी है, जिसका मरकज़ अदलिया है। पीर को इमरान खान अदालत में पेश होंगे या नहीं, आईनी माहिरीन की टीम से मुशावरत के बाद ही फैसला करेंगे। मज़ीद क्या कहते हैं, बताएंगे मोहम्मद यासीन अपनी इस रिपोर्ट में। पार्टी के मरकजी दफ्तर जेल रोड में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर की सूबाई वजीर अली अफजल शाही और आमिर कियानी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। असद उमर ने कहा कि ऑडियो लीक पर तहकीकात तो होनी चाहिए। अगर पर्सनल गुफ्तगू महफूज नहीं तो मुल्की राज कैसे महफूज हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से अपील है इस रविश को रोका जाए। ये जो बिल्कुल एक जंगल का कानून की सूरत हाल बनी हुई है कि कोई पूछने वाला नहीं है, इस खतरनाक रविश को रोकना जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो बात करते हुए अगर टेलीफोन सिक्योर लाइन के ऊपर जो है वो महफूज नहीं है, वो दफ्तर के अंदर बैठकर उसकी बातचीत महफूज नहीं है, तो उमूर मुमलिकत कैसे चलाए जाएंगे? ये किस तरीके से हम अपने मुल्क के फैसले करेंगे? असद उमर का मजीद कहना था कि अदलिया पर हमला करने वाले भूल जाते हैं ये वही चीफ जस्टिस है जिसके हुक्म पर हमजा शहबाज ने वजीर आला का हल्फ लिया। इमरान खान अदलिया में पेश होने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर्स कहते हैं इमरान खान को अभी रिस्क नहीं लेना चाहिए। पीर को इमरान खान अदालत में पेश होंगे या नहीं, आईनी माहिरीन की टीम से मुशावरत के बाद फैसला किया जाएगा। जज साहब के सामने डॉक्टर गवाही दे रहे हैं कि हमारी जाती राय ये है कि इनको ऐसा ख़तरा नहीं लेना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता उस हड्डी में जो अब पहले से बेहतर हो चुकी है, अगर कोई झटका लगता है या ऐसी चीज़ होती है तो 2 से 3 माह दोबारा
ان کو اسی طریقے سے پھر دوبارہ آرام کرنا پڑے گا۔ اس موقع پر سابق صوبائی وزیر علی افضل شاہی نے کہا کہ میرے خلاف منظم مہم چلائی جا رہی ہے۔ CNW کی وزارت میں جتنے بھی ٹھیکے ہوئے میرٹ پر دیے گئے۔ کیمرامین شبل زلفی کے ساتھ محمد یاسین، لاہور نیوز۔ تحریک انصاف نے جیل بھرو تحریک کا شیڈول جاری کر دیا۔ پہلے مرحلے میں 22 فروری سے 1 مارچ تک روزانہ 200 کارکنان رضاکارانہ طور پر گرفتاری دیں گے، تو وہیں لاہور میں پہلے روز سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ ارکان اسمبلی کے گروپ اور 200 کارکنان کے ہمراہ گرفتاری پیش کریں گے۔ مزید بتائیں گے لیاقت علی اپنی اس رپورٹ میں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا جیل بھرو تحریک کا اعلان، کون سے شہر سے کب پی ٹی آئی کارکن گرفتاریاں دیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف نے جیل بھرو تحریک کا شیڈول جاری کر دیا۔ شیڈول کے مطابق پہلے مرحلے میں 22 فروری سے 1 مارچ تک روزانہ 200 کارکنان رضاکارانہ طور پر گرفتاریاں دیں گے۔ 22 فروری کو شہر قائد اعظم لاہور پر گرفتاریاں پیش کی جائیں گی۔ 23 فروری کو پشاور، 24 کو راولپنڈی، 25 کو ملتان اور 26 فروری کو گوجرانوالہ کے کارکن گرفتاریاں دیں گے۔ 27 فروری کو سرگودا، 28 کو ساہیوال اور 1 مارچ کو فیصل آباد میں رضاکارانہ گرفتاریاں دی جائیں گی۔ کارکنوں کے ساتھ سابق اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کا 6 رکنی گروپ روزانہ گرفتاری دے گا۔ گرفتاریاں نہ ہونے کی صورت میں کارکنان اور اراکین مقررہ مقام پر دھرنا دیں گے۔ لاہور میں پہلے روز سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ اراکین اسمبلی کے گروپ اور 200 کارکنوں کے ہمراہ گرفتاری پیش کریں گے۔ گرفتاری کے لیے سابق اراکین اسمبلی کے ناموں پر مشاورت جاری ہے۔ حتمی منظوری عمران خان دیں گے۔ اور آپ کو بتائیں کہ عمران خان کا شیخ رشید کو سگار کے ڈبے کا تحفہ۔ شیخ رشید کہتے ہیں عمران خان کہیں تو سب سے پہلے گرفتاری دوں گا۔ مریم نواز بتائے کہ حکومت کون چلا رہا ہے۔ مزید یہ رپورٹ دیکھیں۔ شیخ رشید نے زمان پارک میں عمران خان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال، جیل بھرو تحریک اور دیگر قانونی معاملات پر مشاورت کی گئی۔ عمران خان نے شیخ رشید کی استقامت کی تعریف کی۔ ملاقات کے بعد شیخ رشید نے زمان پارک کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ رہائی پر عمران خان نے پہلی بار کسی کو سگار کا ڈبہ تحفے میں دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو 90 روز سے آگے الیکشن لے کر جائے گا وہ غدار ہوگا۔ انتخابات میں تاخیر کرنے والے پر آرٹیکل 6 لگے گا۔ ملک میں فوری الیکشن کرائے جائیں۔ جو 90 دن سے الیکشن کو آگے لے کے جائے گا وہ غدار ہوگا، اس پر آرٹیکل 6 لگے گی۔ شیخ رشید نے کہا کہ مریم بیٹی جیسی ہے، عورتوں پر بات نہیں کرتا۔ مریم نواز بتائے کہ حکومت کون چلا رہا ہے اور یہ کیسے آئی ہے۔ مریم نواز اپنے خاوند کو تو اپنے ساتھ ملا لیں۔ میں کبھی خواتین پر بات نہیں کرتا، مریم میری بیٹیوں جیسی ہے، لیکن اپنے شوہر کو تو ساتھ لے لے۔ آپ کا خاوند ہی آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کہتی ہیں کہ یہ میری حکومت نہیں ہے، تو قوم کو بتاؤ کس کی حکومت ہے اور کون لایا ہے۔ شیخ رشید نے کہا کہ عمران خان کو کہا ہے کہ وہ کہیں تو گرفتاری کے لیے سب سے پہلے اپنا نام دیتا ہوں۔ جبکہ نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز کہتی ہیں ہمارے ساتھ پھر سے امتیازی سلوک برتا گیا تو چپ نہیں بیٹھیں گے۔ عدالت پیشی پر پکڑے جانے کے خوف سے عمران خان کا مہینوں سے پلستر ہی نہیں اتر رہا۔ مزید یہ رپورٹ دیکھیں۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کی پارٹی سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں صحافیوں سے گفتگو۔ بولی پہلے عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر چڑھ کر آیا، اب یہ عدلیہ کے کندھوں پر چڑھ کر آنا چاہتا ہے۔ عدالت پیشی پر پکڑے جانے کے خوف سے عمران خان کا مہینوں سے پلستر نہیں اتر رہا۔ نون لیگ کے ساتھ پھر سے امتیازی سلوک برتا گیا تو چپ نہیں بیٹھیں گے۔ مریم نواز نے کہا کہ ہمارا بیانیہ آج بھی ووٹ کو عزت دو ہی ہے، جبکہ عمران خان کا بیانیہ مجھے حکومت دو ہے۔ عمران خان پر توشہ خانہ، ٹیریان، ممنوعہ فنڈنگ اور رشوت جیسے سنگین مقدمات ہیں۔ طاقتور ترین لوگوں نے 12 سال کا منصوبہ بنایا، مگر نواز شریف نے وہ منصوبہ اور سیم پیج کا قصہ تتر بتر کر دیا۔ مکافات عمل شروع ہے، ہمارے خلاف سازشوں میں ملوث سب کردار آپس میں دست و گریباں ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ انتخابات 3 ماہ میں ہوں یا پھر بعد میں، نون لیگ تیار ہے اور الیکشن جیتے گی۔ سلمان طارق، لاہور نیوز۔ عمران خان سے چودھری پرویز الہی کی ملاقات۔ چیئرمین تحریک انصاف نے کہا کہ حکمران آئین کو مان رہے ہیں، نہ ہی عدالتی فیصلے تسلیم کر رہے ہیں۔ حکمران مزید جتنے دن اقتدار میں رہیں گے ملک کو اتنا ہی زیادہ نقصان ہوگا۔ اس ملاقات کے حوال بتائیں گے لیاقت علی اپنی اس رپورٹ میں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے زمان پاک میں سابق وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کی ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال، جیل بھرو تحریک اور عام انتخابات کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے مسلم لیگ نون کی عدلیہ مخالف مہم کی مذمت کی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی قیادت اور کارکنوں کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ نااہل حکمران ٹولہ انتخابات سے خوفزدہ ہو کر انتقامی کارروائیوں پر اتر آیا ہے۔ جیل بھرو تحریک کے تحت ملک بھر سے پارٹی رہنما، کارکن اور عوام رضاکارانہ گرفتاریاں دیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ قوم خوف کے
حدود توڑ کر میدان میں آ رہی ہے۔ چودھری پرویز لاہی نے جیل بھرو تحریک کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ حکمران اتحاد عمران خان سے خوفزدہ ہیں اور الیکشن سے بھاگ کر آئین شکنی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ رہنما پی ٹی آئی اعجاز چودھری کہتے ہیں جیل بھرو تحریک پورے عزم کے ساتھ جاری ہے، گرفتاری نہ ہونے کی صورت میں وہیں دھرنا دیں گے۔ عمران خان سمیت کوئی بھی رہنما گرفتاری سے مستثنا نہیں ہوگا۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ تحریک انصاف کے مرکزی دفتر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جیل بھرو تحریک کے فوکل پرسن سینیٹر اعجاز چودھری نے کہا کہ جیل بھرو تحریک کا مقصد ملک میں آئین کی پامالی کو روکنا ہے۔ 22 فروری کو لاہور میں 200 کارکنوں سمیت دیگر رضاکارانہ گرفتاری دیں گے۔ بدھ کے روز فیصل چوک شارع قائد اعظم کے اوپر جا کر ہزاروں لوگ ان 200 لوگوں کو ساتھ لے کے جائیں گے جو رضاکارانہ طور پہ اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے اندر 5 سے 7 سابق ممبران پارلیمنٹ، موجود ممبران پارلیمنٹ یا صوبائی اور مرکزی لیڈرشپ ہوگی، صرف کارکنان نہیں جائیں گے۔ رہنما تحریک انصاف نے کہا کہ حالیہ دہشت گردی کی لہر کی وجہ حکمرانوں کی ناقص پالیسی ہے۔ رانا ثناء اللہ کو عدلیہ اور ججز صاحبان کو بدنام کرنے کی پاداش میں گرفتار کیا جائے۔ اعجاز چودھری کا مزید کہنا تھا کہ لاہور سے شروع ہونے والی تحریک فروری کے اختتام تک صوبے کے 8 شہروں میں پھیلا دی جائے گی۔ کیمرامین عمیر رئیس کے ساتھ زین علی، لاہور نیوز۔ پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کے لیے صدر پاکستان کو اقامہ دینے کی درخواست کا یہ معاملہ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ جسٹس جوان حسن 20 فروری کو سماعت کریں گے۔ شہری منیر احمد نے اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی وساطت سے درخواست دائر کی تھی، جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ پنجاب اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد 90 روز میں الیکشن ہونے ہیں، جبکہ گورنر اور الیکشن کمیشن نے تاحال الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا۔ درخواست میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ 90 روز میں انتخابات نہ ہوئے تو آئین کی سنگین خلاف ورزی ہوگی، لہٰذا عدالت پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کے لیے صدر کو احکامات جاری کرے۔ جسٹس جوان حسن درخواست پر 20 فروری کو سماعت کریں گے۔ نگران پنجاب حکومت کی جانب سے ٹرانسفر پوسٹنگ کے خلاف دائر درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں۔ جسٹس علی باقر نجوی کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ 20 فروری کو سماعت کرے گا۔ رہنما تحریک انصاف حماد اظہر سمیت دیگر نے درخواستیں دائر کر رکھی ہیں، جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ نگران حکومت کا کام صرف الیکشن کرانا ہے، جبکہ پنجاب میں نگران حکومت سیاسی تقرر اور تبادلے کر رہی ہے، جو آئین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ درخواست گزار نے مزید یہ بھی موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کی نشستوں پر ضمنی انتخابات کا شیڈیول جاری کر رکھا ہے اور الیکشن ایکٹ کے تحت شیڈیول آنے کے بعد ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہو سکتی۔ جسٹس علی باقر نجوی کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ درخواستوں پر 20 فروری کو سماعت کرے گا۔ بینچ کے دیگر ارکان میں جسٹس عابد عزیز شیخ، جسٹس انوار حسین، جسٹس شاہد کریم اور جسٹس عاصم حفیظ بھی شامل ہیں۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے کہ آئی جی سے لے کر کانسٹیبل تک جو بھی اچھا کام کر رہا ہے اسے کام کر دینا چاہیے۔ پولیس افسران کام کرنے لگتے ہیں تو ان کے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ مزید کیا کہتے ہیں بتائیں گے مجاہد لطیف اپنی اس رپورٹ میں۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا لاہور نیوز سے خصوصی انٹرویو میں کہنا تھا کہ پولیس کے حوصلے بلند ہیں اور پہلے سے مضبوط فورس نظر آئے گی۔ جھوٹے مقدمات کا حل بھی پولیس کے پاس ہے، اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ پولیس افسران کام کرنے لگتے ہیں تو ان کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ کتنے مہینے بعد ٹرانسفر ہو جاتی ہے؟ اگر آپ کے تھانے دار سے لے کے آئی جی تک 10 دن کا ٹینیور اکٹھا چلے گا، میری بات سمجھ رہے؟ 4-6 مہینے بعد آئی جی کا تبادلہ ہو جانا ہے، 4-6 مہینے بعد 3 مہینے بعد آر پی او کا، ڈی پی او کا، یعنی کہ جو تفتیشی ہے جس نے عام آدمی کو ریلیف دینا ہے اس کو جو انسٹرکشن ملی ہے وہ 10-15 دن سے زیادہ چلتی نہیں۔ آئی جی پنجاب نے کہا کہ پبلک سروس ڈیلیوری میں پہلی کوشش ناجائز کیسز کو حل کرنا ہے۔ چوری ہونے والی تقریباً 3500 موٹر سائیکلوں کے پرچے درج کیے ہیں۔ آئی جی پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ مجرموں کو پکڑنا مشکل نہیں، بے گناہ کو نہ پکڑنا بڑا چیلنج ہے۔ کیمرامین شبیر عباسی کے ساتھ مجاہد لطیف، لاہور نیوز۔ آئی جی پنجاب عثمان انور نے 23 ایس پیز اور 34 ڈی ایس پیز کے تقرر تبادلے کر دیے۔ چیف ٹریفک آفیسر گجرانوالہ آصف صدیق کو ایڈیشنل ایس پی ٹریفک لاہور لگا دیا گیا، جبکہ فدا حسین کو ایس ایس پی ایڈمنسٹریشن انویسٹیگیشن برانچ لاہور میں تعینات کر دیا گیا۔ محمد عمران کو ایس ایس پی آپریشنز ملتان تعینات کیا گیا، تو وہیں رضوان طارق کو ایس پی صدر گجرانوالہ لگا دیا گیا۔ خالد محمود کو ایس پی انویسٹیگیشن شیخوپورہ تعینات کیا گیا۔ نعیم شاہد کو چیف ٹریفک آفیسر ملتان، جبکہ
خالد رشید کو چیف ٹریفک آفیسر فیصل آباد تعینات کیا گیا ہے۔ محمد عثمان کو ڈی ایس پی ظفروال ناروال، محمد ریاض کو کلا دیدار سنگھ اور جبکہ دیگر پولیس افسران کو بھی مختلف اضلاع میں تعینات کیا گیا ہے۔ آدھی رقم تمہاری اور آدھی ہماری، جناح ہسپتال کے ایمرجنسی آپریشن تھیٹر میں عملے کا کرائے پر کام کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ عملہ ایک دوسرے کو تنخواہیں دے کر کام کروا رہا ہے جبکہ خود نجی ہسپتالوں میں کام کرنے میں مصروف ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ جناح ہسپتال کی ایمرجنسی میں آپریشن تھیٹر اٹینڈنٹ کا مسلسل غائب رہتے ہوئے پرائیویٹ ملازموں سے کام کروانے کا انکشاف۔ لاہور نیوز نے جناح ہسپتال کے ایمرجنسی آپریشن تھیٹر کا حاضری رجسٹر حاصل کر لیا، جس میں واضح طور پر غیر حاضر افراد کی جگہ دیگر عملہ حاضری لگا رہا ہے۔ 5 آپریشن تھیٹر اٹینڈنٹ نے اپنی جگہ جناح ہسپتال کے دیگر اٹینڈنٹ کو نوکری پر رکھا ہوا ہے، جن کو تنخواہ کا کچھ حصہ دیا جا رہا ہے۔ سرکاری او ٹی اے الطاف کی جگہ پر آفتاب کام کر رہا ہے، اسی طرح شاہجہاں کی جگہ پر بھی آفتاب ڈیوٹی دے رہا ہے۔ جعفر عقیل کی جگہ مغیث، اشفاق احمد کی جگہ گوہر منیر کام میں مصروف۔ او ٹی اے شہزاد کی جگہ اعظم نامی شخص کام کر کے آدھی تنخواہ حاصل کر رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق حاضری لگوانے والی ڈیوٹی نرس تمام حقائق سے آگاہ ہے۔ ایم ایس جناح ہسپتال ڈاکٹر امجد محمود کا موقف ہے کہ تحقیقات کر کے ذمہ داران کو سزا دی جائے گی۔ کیمرامین ظہیر کے ساتھ سجاد حسین، لاہور نیوز۔ اور ناظرین آپ کو بتائیں کہ شوکت خانم ہسپتال کے قریب پڑنے والا شگاف کا یہ معاملہ ہے۔ 9 روز بعد بھی ایل ڈی اے اور واسطہ حکام سڑک کی مرمت کا کام نہ کر سکی۔ شگاف کی مرمت کے دوران انجینئرنگ قوانین بھی مبینہ طور پر پامال کر دیے گئے ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ جوہر ٹاؤن شوکت خانم چوک کے قریب گہرا شگاف پڑنے کا معاملہ۔ 9 فروری کی رات شوکت خانم کے قریب سیوریج لائن ٹوٹنے سے شگاف پڑا۔ 9 دن گزرنے کے باوجود شگاف کی مرمت کے بعد بحالی کا کام نہ ہو سکا۔ اللہ چوک سے شوکت خانم جانے والی سڑک شادیوال چوک کے قریب 9 روز سے بند ہے۔ ٹریفک کو سروس روڈ کی جانب سے موڑ دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک روانی متاثر ہو رہی ہے۔ دوسری جانب ایل ڈی اے کے شعبہ انجینئرنگ کی مبینہ طور پر تعمیراتی کام میں سست روی۔ واسا انتظامیہ نے سیوریج لائن مرمت کر کے سڑک ایل ڈی اے کے حوالے کی، تاہم ایل ڈی اے کا شعبہ انجینئرنگ 7 روز میں سڑک کی کارپینٹنگ کا کام نہ کر سکا۔ دن کے اوقات میں بھی ٹھیکیدار کی جانب سے کام نہیں کیا جا رہا۔ ایل ڈی اے نے شگاف کی مرمت کرنے میں انجینئرنگ قوانین بھی بحال کر دیے۔ شگاف کی مرمت کے لیے منگوایا گیا مٹیریل برلب سڑک پر ہی پھینک دیا گیا۔ تعمیراتی سائٹ پر کسی بھی طرح کے کوئی حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے۔ سڑک کی تعمیر میں استعمال ہونے والے مٹیریل کی ٹیسٹنگ بھی نہیں کروائی گئی۔ ذرائع کے مطابق غیر معیاری اور ناقص مٹیریل کا استعمال کر کے اس کو زمین میں دفن کر دیا گیا۔ ایل ڈی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ 2 سے 3 روز میں کارپینٹنگ کر کے سڑک کو ٹریفک کے لیے بحال کر دیا جائے گا۔ سمن آباد انڈر پاس کے ساتھ نیا سیوریج سسٹم کون بچھائے گا؟ ایل ڈی اے اور واسطہ کے درمیان نیا تنازع پیدا ہو گیا۔ ماسی میں ڈپازٹ ورک کے طور پر ایل ڈی اے کے منصوبوں پر واسطہ کام کرتا رہا۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ ٹریفک روانی کی بہتری کے لیے سمن آباد کے مقام پر انڈر پاس کی تعمیر کے دوران سروسز شفٹنگ میں تنازع پیدا ہو گیا۔ ایل ڈی اے کا سروسز شفٹنگ کا کام واسا سے کروانے سے انکار، تاہم قانون کے مطابق سروسز کی شفٹنگ کی ذمہ داری واسا انتظامیہ کی ہے۔ زیر زمین واسا کی سیوریج لائن اور ٹرنک سیوریج کی شفٹنگ کی جانی ہے۔ پی سی 1 کے مطابق سمن آباد انڈر پاس منصوبے میں سیوریج کا کام بطور ڈپازٹ ورک کیا جانا ہے۔ انڈر پاس منصوبے میں سیوریج کے لیے پری کوالیفیکیشن اور ٹینڈر نہیں کیا گیا۔ ایل ڈی اے نے سمن آباد انڈر پاس سے متعلق واسا سے انفراسٹرکچر کی ڈرائنگ بھی مانگ لی۔ چیف انجینئر ایل ڈی اے کا کہنا ہے کہ سمن آباد موڑ انڈر پاس کی تعمیر کے لیے جامع حکمت عملی بنا رہے ہیں۔ شہر میں غیر قانونی واٹر کنیکشنز کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے۔ غیر قانونی کنیکشنز کے خلاف ٹاسک فورس بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایم ڈی واسطہ کو ڈسلٹنگ کی رپورٹ بھی پیش کی گئی ہے۔ ایم ڈی واسطہ غفران احمد کی زیر صدارت ہفتہ وار کارکردگی اجلاس میں آپریشنز، فائنانس اور ریونیو ونگ کے افسران نے بھی شرکت کی۔ غفران احمد نے غیر قانونی کنیکشنز کے خلاف ٹاسک فورس بنانے کا فیصلہ کیا۔ ایم ڈی واسطہ نے کہا کہ اپنی مرضی سے کنیکشن بحال کرنے والوں کے خلاف مکمل تعدیبی کارروائی کی جائے گی۔ ایم ڈی واسطہ نے آپریشن ونگ کے افسران کو ڈسلٹنگ کی رفتار میں تیزی لانے کے احکامات جاری کیے۔ تمام ٹاؤن ڈائریکٹرز کو اہداف مکمل کرنے کی ہدایات دی۔ واسطہ انتظامیہ نے واٹر میٹرز کی تنصیب کے لیے نئی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ شہر لاہور میں واٹر میٹرز کی پروڈکشن مکمل کرنے کے لیے 30 جون کی تاریخ دے دی گئی ہے۔ شہر کے 7 لاکھ واٹر کنیکشنز پر واٹر میٹرز کی تنصیب کا معاملہ التوا کا شکار ہو گیا۔ واٹر میٹرز کی تنصیب کے لیے وضع کردہ ٹائم لائن پر تاحال عمل نہ ہو سکا۔
25 फरवरी 2023 तक वाटर मीटर्स की प्रोडक्शन मुकम्मल करने की हिदायत की गई थी। मंसूबे की वज़ा करदा डेडलाइन पर अमल न होने से वासा इंतज़ामिया ने वाटर मीटर्स के लिए नई डेडलाइन दे दी है। शहर लाहौर में वाटर मीटर्स की प्रोडक्शन मुकम्मल करने के लिए 30 जून 2023 की तारीख दी गई है। पंजाब हुकूमत भी वाटर मीटर्स मंसूबे के लिए 2 अरब रुपए के फंड्स जारी ना किए, जिसकी वजह मंसूबे में मज़ीद ताख़ीर हो रही है।